खुदा यीशु मसीह में मेरे अजीज़ भाई और बहनों, खुदा उनकी सलामती आप सबके साथ हो। मैं आपका भाई हैरिसन सैमुअल खुदा उनके ज़िंदा कलाम के साथ आज आपकी पाक खिदमत में हाजिर हूँ, एक नए मजमून के साथ, ताकि खुदावंद हमें कलाम में आगे बढ़ने की और मजबूती अता फरमाए। और मेरा ईमान है कि पिछले टॉपिक को जो हमने चुना और आप तक पहुंचाया, उस टॉपिक ने बहुत सी खूबसूरत बातें हमें सिखाई होंगी, क्योंकि जब हमने इर्द गिर्द के माहौल को देखा और हमने ये जाना कि हमारे घराने अक्सर खुदा की पाक मर्जी के खिलाफ फैसले करते हैं और उन फैसलों की वजह से परेशानियों और दुखों और तकलीफ़ों में घिर जाते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसे मौजू को आवाम के सामने लाएं जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। और आज हमारे फैसलों में खुदावंद की पाक मर्जी शामिल नहीं होती और इसी वजह से हम अक्सर दुख और परेशानी का शिकार रहते हैं। इसी तरह एक और मौजू को ज़ेर बहस लाएंगे और इससे सीखेंगे कि खुदावंद आज के मौजू के हवाले से हमसे क्या कहना चाहते हैं। जो मौजू हमने मुंतखब किया है वो पालूस रसूल के ख़त में से लिया गया है, जो उन्होंने इफिसियों की कलीसिया के नाम लिखा। उसका 4 बाब और उसकी 26वीं आयत में कुछ इस तरह मरकूम है कि गुस्सा करो तो गुनाह ना करो, सूरज के गरूब होने तक तुम्हारा गुस्सा ना रहे। इसीलिए टॉपिक को भी हमने इसी तरह से डिज़ाइन किया है कि गुस्सा करो तो गुनाह ना करो। गुस्सा हमें अक्सर बदी की तरफ ले जाता है, लेकिन हम जब पालूस रसूल की इस बात को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि गुस्सा करो तो गुस्सा करने के लिए मना नहीं क्यों किया गया, क्योंकि ये इंसान की फितरत में शामिल है, उसके नेचर में शामिल है, उसके अंदर मौजूद है। इसे कंट्रोल करने के लिए हमें खुदा की पाक मर्जी चाहिए, क्योंकि जब गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो इंसान बदी की तरफ गामजन हो जाता है, और जब बदी की तरफ गामजन हो जाता है तो गुनाह हो जाता है, और फिर बाद में इंसान पछताता है। हम अपने इर्द गिर्द के माहौल में जब देखते हैं, अगर हम ट्रैफिक का ही की मिसाल लें, तो अक्सर हम गर्मी में ट्रैफिक में फंसे हो और इस तरफ से भी हारन, उस तरफ से भी हॉर्न की आवाज़ें, गाड़ियों का धुआं, और मोस्टली जो लोग मोटर बाइक्स पे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कार्स में एयर कंडीशन नहीं होते, उस दौरान हमें बहुत सी परेशानी का सामना होता है। हम झुंझलाते हैं, हम गुस्से में आते हैं, और अक्सर गुस्से में कुछ लोग लड़ झगड़ भी पड़ते हैं, एक दूसरे के साथ दस्तो गिरबां हो जाते हैं। हमने अक्सर ट्रैफिक के दौरान ऐसे मामलात को देखा है। गुस्से में गाड़ी चलाते हुए अक्सर एक्सीडेंट लोग कर बैठते हैं। इसीलिए गुस्सा हमें नुकसानात की तरफ ले जाता है, लेकिन गुस्से में हम अच्छे फैसले भी करते हैं। कई बार हमारा गुस्सा मुस्बत रवैयों के लिए होता है, और ये जो मुस्बत गुस्सा है, जो कुछ सिखाने के लिए गुस्सा है, तनबीह के लिए गुस्सा है, इस गुस्से में हम
بہت کچھ پاتے ہیں۔ اکثر ہم غصے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام ہم ضرور کر سکتے ہیں، یہ پازیٹیوٹی ہے، لیکن اگر غصے میں ہم کسی کو نقصان دینے کی بات سوچتے ہیں، غصے میں ہم کسی کے دل دکھانے کی بات کرتے ہیں، تو یہ نیگیٹیوٹی، یہ منفی بات ہے جسے خدا پسند نہیں کرتے۔ ہم اکثر و بیشتر اپنا غصہ دوسروں پر اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم دوسروں کے ساتھ منفی رویے کے ساتھ پیش آتے ہیں، دوسروں کو ہم یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں اور دوسرا شخص غلط ہے، جبکہ اکثر و بیشتر غصے میں ہم غلط ہوتے ہیں اور ہماری صحیح بات بھی دوسرے شخص کو غلط محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا رویہ سخت ہوتا ہے۔ ہم اپنی اچھی بات بھی کئی بار صحیح طریقے سے سمجھا نہیں پاتے، اور ان چیزوں کا مجھے بخوبی ایکسپیرینس بھی ہے، کیونکہ میری زندگی میں بہت زیادہ غصہ تھا۔ خدا ان کا شکر ہے کہ اب میں بہت زیادہ تبدیل ہو چکا ہوں۔ ابھی بھی میں بہت سی جگہوں پر غصہ کر دیتا ہوں، مجھے غصہ بھی آتا ہے، لیکن اب وہ غصہ پازیٹیو غصہ ہے، اب وہ مثبت بات پر غصہ آتا ہے، اور میں تنبیہ کے لیے کرتا ہوں، سکھانے کے لیے کرتا ہوں تاکہ روحیں بچیں۔ لوگ اپنی روشوں سے باز نہیں آ رہے، ہم اس وقت میں غصے کا اظہار ضرور کرتا ہوں، لیکن وہ غصہ بدی کی طرف مجھے نہیں لے کے جاتا، بلکہ میں مثبت طریقے سے اس غصے کو ڈیل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اس بات کو سمجھا سکوں، اور تھوڑی دیر کے لیے اگر میں روٹھ بھی جاؤں اس بات کے لیے، تو ضرور دوسرا شخص ریئلائز کرتا ہے کہ میری بات صحیح ہے، اسے وہ گناہ نہیں کرنا چاہیے جو وہ شخص کر رہا ہے۔ اسی لیے ہمیں غصہ کرنے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن گناہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس ٹاپک میں مزید آگے سے آپ تک پہنچیں اور مفصل طریقے سے اس کلام کو سمجھانے میں کامیاب ہوں۔ خداوند کا شکر ہے کہ ہماری یہ دوسری کوشش ہے، اور لوگوں نے سراہا، میرے بہن بھائیوں نے، میرے دوستوں نے کلام کو سنا، اور جتنے بھی لوگ نہیں سن سکے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہم اور زیادہ ترقی کریں، اور زیادہ کلام کو سیکھنے کی ہم میں امنگ پیدا ہو۔ خداوند نے آج ہمیں یہ شرف بخشا ہے، یہ سہولت بخشی ہے کہ ہم گھر بیٹھے کلام کو سیکھیں۔ اور جب ہم پالوس رسول کی بات کرتے ہیں تو پالوس رسول کی زندگی بڑی مشکلوں میں کٹی، جیسے کہ ہم نے ان کی زندگی کو دیکھا ہے کہ وہ بھی بڑے غصے والے تھے، غیرت والے تھے، انہوں نے بہت مسیحوں کو قید کروایا، شہید کروایا۔ اور یہ خط جب پالوس رسول لکھ رہے ہیں تو یہ خط تقریباً کہا جاتا ہے کہ لگ بھگ 61 یا 62 عیسوی میں لکھا گیا یہ خط ہے، اور یہ روم میں جب پالوس رسول قید کی حالت میں ہیں وہاں لکھ رہے ہیں، اور ہمیں افسیوں 3:1 اور 4:1 میں اس کا تذکرہ بھی ملتا ہے کہ وہ قید کی حالت میں ہے۔ تو خداوند کا بندہ پالوس غصے پر بات کرتے ہوئے ہمیں تنبیہ کرتے ہیں کہ غصہ کرو تو مگر گناہ نہ کرو۔ گناہ ہمیں بدی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہم اکثر اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جب ہم غصہ کرتے ہیں تو ہم شیطان کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں۔ اگر یہ غصہ ہمارا کنٹینیو رہے، اگر یہ غصہ ہمارا چلتا رہے اور ہم اسے ختم نہ کریں، تو یہ خطرناک صورت اختیار کر جاتا ہے۔
مثال کے طور پر اگر میں نے آج گھر میں صبح غصہ کیا اور میں اپنے کاروبار کے لیے چلا گیا، سارا دن میں اسی کنڈیشن میں رہا، اور جب میں شام کو گھر لوٹا آفس سے تو میں نے بے وجہ ایک اپنے ذہن میں تصویر بنا رکھی ہے کہ آج میری بیوی کا رویہ مجھ سے نیگیٹو ہے، آج میرے بچے اس طرح سے مجھے نہیں ملے، اور میں اسی غصے میں اور زیادہ اندر ہی اندر اپنے لیے نفرت سمیٹ رہا ہوں اپنی فیملی کے لیے۔ اور اس غصے کی صورت میں جب میں بستر پر لیٹتا ہوں اور شیطان اور میرے ذہن میں نیگیٹو باتیں ڈالتا ہے اور زیادہ مجھے اکساتا ہے کہ میں اس طرح سے ڈیل کروں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، یا جس شخص کے ساتھ میرا تنازع ہوا ہے یا ہماری بحث و تکرار ہوئی ہے، تو میں جب صبح اٹھوں گا تو میرے اندر اور زیادہ خطرناک قسم کا غصہ ہوگا، اور میں جب اسے بیان کروں گا تو اس میں بہت سے ایسی حرکتیں کر جاؤں گا جو بعد میں میرے لیے نقصان دہ ہوں گی، اور میں ان باتوں کو لے کر بعد میں پچھتاؤں گا۔ اسی لیے ہمیں پچھتانا نہیں ہے، ہمیں اپنے غصے کو دیکھنا ہے کہ وہ غصہ ہمیں کس مقام تک لے جائے گا۔ خداوند سے دعا کرنی چاہیے کہ اے خداوند مجھے راہ دکھا، میرے غصے پر مجھے قابو کرنے کی صلاحیت عطا فرما، تاکہ میں صلاحیت سے بڑھ جاؤں اور اپنے اندر جو یہ غصہ ہے اسے کنٹرول کر سکوں، اور وہ بغیر خداوند کی پاک مرضی کے، بغیر خداوند سے ملے ہوئے، اس سے مشورہ کیے بغیر، اس کے کلام کو پڑھے بغیر، اس کی پاک مرضی کو جانے بغیر ہم ان چیزوں پر قابو نہیں پا سکتے۔ اسی لیے خدا کا بندہ پالوس ہمیں کہتا ہے کہ غصہ کر تو گناہ نہ کر، اور سورج کے ڈھلنے سے پہلے اس چیز کو وائنڈ اپ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، کیونکہ اگر یہ اندر رہے گا تو یہ بہت بڑا نقصان دے گا، صحت کو بھی خراب کرتا ہے، صحت کو، ذہن کو خراب کرتا ہے، رشتوں کو خراب کرتا ہے، ارد گرد کے ماحول کو خراب کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیں سورج کے ڈھلنے سے پہلے اپنے تمام معاملات کو سلجھا لینا چاہیے جو الجھ گئے ہوں، کیونکہ جب شیطان ہمارے درمیان جگہ پاتا ہے، جب شیطان ہمارے درمیان آ جاتا ہے تو وہ بہت سے معاملات کو بگاڑتا ہے، کیونکہ آپ کو اس کی خصلت کا اندازہ ہے کہ جب بھی وہ ہمارے درمیان آئے گا وہ ہمیں پریشان کر دے گا، ہماری زندگیوں کو دھرم بھرم کر دے گا اور ہمیں مشکلوں میں ڈال دے گا۔ اسی لیے اسے گیپ نہ دیں، کیونکہ ہم نے باغ عدن میں بھی دیکھا کہ اسے ہلکا سا گیپ ملا اور وہ عورت کو اکسانے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ کہیں نہ کہیں ہماری ازدواجی زندگی میں، ہماری خاندانی زندگی میں، ہماری آفیشل زندگی میں کہیں نہ کہیں وہ جگہ ڈھونڈنے کی تلاش کرتا ہے تاکہ وہ اندر آئے اور ہماری زندگی میں پریشانیاں اور مشکلوں کو لے آئے۔ اسی لیے ہمیں دعا میں رہنا ضرور ہے، اسی لیے ہمیں خداوند کی شکر گزاری کرتے رہنا ضرور ہے، اسی لیے ہمیں خدا کے پاس رہنا ضرور ہے، کیونکہ جب تک ہم خدا کے ساتھ ہیں ہم شیطان سے محفوظ ہیں، کیونکہ وہ ایک اندیکھا دشمن ہے، وہ ایک اندیکھا دشمن ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، ہم اسے کسی ہتھیار کے ساتھ ختم نہیں کر سکتے، ہم کسی بام کے ساتھ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، پسٹل یا چاقو کے ساتھ نہیں، ہم اس کا مقابلہ خداوند کی پاک ذات کے ساتھ رہ کر سکتے ہیں، اور خداوند کی پاک ذات ہی اسے ہم سے دور رکھ سکتی۔ اسی لیے جب ہم غصے میں ہوں تو ہم گناہ نہ کریں، ہم اپنے غصے پر کنٹرول کرنے کے لیے خدا سے دعا کریں، خدا کی پاک مرضی کو جاننے کی کوشش کریں، اور خدا سے پوچھیں کہ خدا باپ
آپ مجھے راہ دکھائیں کہ میں کس طرح اپنے غصے کو ڈیل کروں، پر قابو رکھنا چاہیے، اور کوئی ایسا الفاظ منہ سے نہیں نکالنا چاہیے جو خاندانوں کے ٹوٹنے کا باعث بن جائے، جو کسی کے کردار کو منفی طور پر پیش کر دے۔ اسی لیے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ سورج کے ڈھلنے سے پہلے پہلے اپنی تمام تر معاملات کو طے کریں، ہم تمام تر معاملات کو، تاکہ ہم گناہ میں نہ پڑیں۔ مثبت بات کریں، اگر بچوں پر بھی غصہ کریں تو مثبت غصہ ہو، اپنے دفتری معاملات، اپنے دوستوں کے معاملات، اپنی چڑچڑاہٹ، اپنا غصہ اپنی ہی ذات میں جو ہم نے کریٹ کیا ہوا ہے دوسروں کے لیے، اپنے بچوں پر یا اپنی فیملی پر یا اپنے دوستوں پر نہ اتارے، کیونکہ یہ خدا کو پسند نہیں، یہ بدی میں شامل ہوتا ہے، اور بدی سے خدا کو نفرت ہے۔ غصہ خدا بھی کرتے ہیں، خدا باپ کو بھی غصہ آیا۔ پرانے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا غضب قوموں پر نازل ہوا، قوم بنی اسرائیل پر کئی بار غصہ کیا اور انہیں سکھایا۔ خدا یسوع مسیح کے غصے کی بات دیکھیں، پازیٹیو غصہ ہے، مثبت غصہ ہے۔ ہیکل کے اندر جو انہوں نے کیا وہ نئے عہد نامے میں درج ہے، لیکن وہاں کسی انسان کو نقصان نہیں دیا، وہاں کسی جان کو خطرہ نہ تھا، وہاں کسی کے کریکٹر کو اچھالا نہیں جا رہا تھا، وہاں خدا کی غیرت تھی جو اسے للکار رہی تھی کہ میرے باپ کے گھر کو تم نے تجارت کا کھو بنا دیا۔ کیونکہ چرچ وہ مقام ہے، ہیکل وہ مقام ہے جہاں خدا کی پاک مرضی پوری ہوتی ہے، نہ کہ تجارت۔ اسی لیے خدا ان کا کلام ہمیں مقدس پالوس رسول کے ذریعے سکھاتا ہے کہ غصہ بری چیز نہیں، غصہ ہماری نیچر میں شامل ہے، غصہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، لیکن اس غصے میں گناہ خطرہ ہے، اس غصے میں گناہ خطرہ ہے، اور اس گناہ سے ہمیں بچنا ہے، اس گناہ کی زندگی سے بچنا ہے۔ اور ہم خدا ان کے پاک کلام سے سیکھتے ہیں کہ ہمیں غصہ نہیں کرنا منفی طور پہ۔ اچھی باتوں کے لیے غصہ آپ کی زندگی کو سنوارتا ہے، دوسروں کی زندگی کو سنوارتا ہے۔ ہمیں تنبیہ کرنا ہے، ہمیں لوگوں کو سکھانا ہے، تب جا کر انسان خدا کو پا سکتا ہے۔ کیونکہ بار بار ہم نرمی سے جب بات کرتے ہیں، وہ بات اگر کمپلیٹلی سوچ سمجھ میں نہیں آ رہی اور لوگ اپنی روشوں سے باز نہیں آتے، اپنے برے کاموں سے باز نہیں آتے، تو تھوڑا سا غصہ ان کی زندگیوں کو تبدیل کر سکتا ہے، ان کی زندگیوں میں خوشحالی لا سکتا ہے، ان کی زندگیوں کو ہرا بھرا کر سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں غصے کو مثبت طریقے سے لینا ہے، پازیٹیو وے میں لینا ہے، تاکہ غصہ ہمیں سکھائے، غصہ ہمیں خدا کی طرف لے جائے، اور خدا کی پاک مرضی جب ہم معلوم کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس غصے سے ہم نے کتنی زندگیوں کو جیتا، کتنے گھروں میں ہمارے اس ہلکی پھلکی غصے سے کتنی گھروں میں خوشحالی آئی ہے، شادمانی آئی ہے۔ خدا کے کلام کا پرچار جب ہم کرتے ہیں تو اس میں ہلکی پھلکی سی چھڑی کو، تنبیہ کی چھڑی کو گھمانا پڑتا ہے، کیونکہ اگر ہم بالکل اسٹریٹ وے بات کرتے ہیں اور لوگ اس چیز کو اتنا ایزی لیتے ہیں کہ نہیں خیر ہے، ابھی وقت نہیں آیا، پھر تھوڑا سا سخت ہونے کی ضرورت ہے، پھر کلام کی سختی سے لوگوں کو سکھانے کی ضرورت ہے کہ اب وقت آ چکا ہے۔ اگر اب بھی ہم نے اپنی زندگیوں کو نہ بدلا تو پھر ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے، شاید غیر قومیں ہم سے آگے نکل جائیں گے، اور پھر وہی کلام پورا ہو جائے گا کہ اول آخر اور آخر اول ہو گئے۔ اسی لیے تنبیہ کے لیے غصہ، پازیٹیو وے میں غصہ آپ کے لیے
صحت مند ہے، آپ کو سکھاتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے اور خدا کی مرضی کو پورا کرتا ہے۔ لیکن وہ غصہ جو بدی کی طرف لے جاتا ہے، وہ غصہ جو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، وہ غصہ جو مار دھاڑ کی طرف لے جاتا ہے، تشدد کی راہ اختیار کرتا ہے، بدگوئی کی راہ اختیار کرتا ہے، غضب کی راہ اختیار کرتا ہے، وہ غصہ ہمارے لیے خطرہ ہے، اور ہم اس غصے کو اپنی زندگی سے دور رکھیں تاکہ دوسرے بھی محفوظ رہیں اور خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں اور بڑھتا چلا جائے۔ خدا کے زندہ کلام سے جو آج ہم نے سیکھا، ہمیں بہت سی باتیں خدا کے بندہ پالوس کے وسیلہ سے پتہ چلتی ہیں، اور ہم جب پورا کلام پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کلام میں بہت خوبصورت باتیں ہمارا استقبال کر رہی ہیں، ہمیں اسے پڑھنا ہے، اسے سیکھنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ آج میں نے غصے کی بابت بات کی ہے اور اس کلام کو پیش کیا ہے کہ غصہ کرنا ہے، اگر کرتے ہیں تو گناہ نہ کریں، سورج کے ڈھلنے سے پہلے اپنے غصے کو ختم کریں، صلح کریں، محبت سے بھر جائیں اور شیطان کو اپنے درمیان جگہ نہ دیں۔ ہم اگلے ٹاپک میں جس طرح میں نے بتایا ہے کہ ہم مایوسی پر بات کریں گے، پھر اس کا جو تھرڈ پارٹ ہوگا وہ محرومی پر ہوگا، اور تیسرا دل شکنی پر کہ ہمارا دل جب ٹوٹتا ہے تو ہمیں خدا سے کس طرح رجوع کرنا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے زندہ کلام کے وسیلہ سے ہم نے سیکھا، اور ضرور ہم خدا سے غصے کے دوران رجوع کریں گے اور خدا کی پاک مرضی کو پوچھیں کہ اے خداوند میں کس طرح اپنے غصے پر قابو پاؤں۔ خداوند کے پاک نام کی تمجید ہو، اس کے زندہ اور جلالی نام میں ہم آگے بڑھتے چلے جائیں، کلام کو سیکھتے چلے جائیں اور خداوند باپ کی پاک مرضی کو پورا کرتے چلے جائیں۔ آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند سے دعا کریں کہ اے خداوند ہماری مدد کر، ہماری رہنمائی کر، تاکہ ہم اپنے غصے پر قابو پانا سیکھیں۔ خدا شکر کرتا ہوں آپ کی پاک محبت کے لیے، زندہ کلام کے لیے آپ نے اپنے بندہ کو تمجید ہو، اس کے زندہ اور جلالی نام میں ہم آگے بڑھتے چلے جائیں، کلام کو سیکھتے چلے جائیں اور خدا باپ کی پاک مرضی کو پورا کرتے چلے جائیں۔ آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند سے دعا کریں کہ اے خداوند ہماری مدد کر، ہماری رہنمائی کر، تاکہ ہم اپنے غصے پر قابو پانا سیکھیں۔ خدا شکر کرتا ہوں آپ کی پاک محبت کے لیے، زندہ کلام کے لیے آپ نے اپنے بندہ کو ہمت دی، طاقت دی، عقل دی، دانائی دی، تاکہ آپ کے بیٹے اور بیٹیوں تک، بچوں تک، بڑوں تک اس کلام کو پہنچا سکوں۔ خداوند ہمیں ہمارے غصے پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائیے، تاکہ ہم مثبت طریقے سے اپنی زندگیوں میں کام کریں، غصے کو جگہ نہ دیں، اور ہمارا غصہ مثبت غصہ ہو، اچھائی کے لیے ہو، سکھانے کے لیے ہو، نہ کہ بدی پیدا کرے، نہ کہ دلوں کو توڑے، نہ کہ لوگوں کی دل شکنی کرے۔ خداوند ہمیں توفیق عطا فرمائیے کہ ہم اس کلام میں آگے بڑھتے چلے جائیں، اس کلام کو سیکھیں، اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں اور کثرت کی زندگی کو حاصل کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آج میرے بھائیوں نے خدا اس کلام کو سنا ہے اور اس کلام کے وسیلہ سے ان کی زندگیوں میں برکت آئی ہے۔ یہ سب کچھ مانگ لیتے ہیں اور پا لیتے ہیں آپ کے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے، آمین۔ عزیز بھائی اور بہنوں، امید کرتا ہوں کہ آج کے زندہ کلام نے ہمیں کچھ سکھایا ہے اور ہم آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ پارٹ 2 کے ساتھ پھر میں حاضر ہوں گا۔ ضرور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کلام کو سیکھیں، دوستوں کو بھی بتائیں اور ہمارے ساتھ جوائن ہوں، تاکہ ہم اور زیادہ ترقی کریں اور آپ کا
ساتھ ہمارے لیے بہت ترقی کا باعث ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔